बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम या अली मदद। नाज़रीन कराम, इस वीडियो में इंशाअल्लाह हज़रत उमर से जनाब बीबी उम्मे कुलसूम सलामुल्लाह अलैहा के अक़्द वाले अफसाने की हकीकत वाज़े करेंगे, तो आप हमारे साथ रहें। एक दफ़ा फिर अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हमारे चैनल जाल हक़ को बनाने का मकसद उन शुकूक शुबहात और एतराज़ात का इल्मी और तहकीकी जवाब देना है जो मज़हब अहले बैत के मुतल्लिक़ अवाम नास में फैलाए गए हैं, ताकि इन शुकूक शुबहात का अज़ाला हो सके और उन गलतफ़हमियों का अज़ाला हो सके। तो लिहाजा अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें। तो हम देखते हैं कि ये जो अफसाना है हज़रत उमर का बीबी उम्मे कुलसूम से निकाह के मुतल्लिक़, इस अफसाने को ज़्यादा क्यों हवा दी जाती है और इसे हाईलाइट क्यों किया जाता है? तो वजह तो होगी कि जिस वजह से इसे बहुत ज़्यादा बयान किया जाता है कि जी हज़रत उमर जो है वो दामाद आली हैं, ये क्यों कहते हैं? तो सुनते हैं अहले सुन्नत आलिम दीन आबिद जलाली साहब का एक क्लिप कि जिससे पता चलेगा कि ये इस वाक़ये को क्यों हवा दी जाती है। हज़रत उम्मे कुलसूम रदी अल्लाह ताला अन्हा, ये हज़रत मौला अली शेर खुदा की साहिबजादी हैं और सैयदा फातिमा तुज़्ज़हरा की साहिबजादी। हज़रत उम्मे कुलसूम रदी अल्लाह ताला अन्हा, आपका निकाह हज़रत अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक से हुआ। इससे पता चलता है कि आले बैत और सहाबा तो आपस में शीरो शक्कर। तो नाज़रीन, आपने देखा मौलाना साहब क्या फरमा रहे हैं। मौलाना साहब का ये सारी बात करने का मकसद ये है कि वो ये साबित कर दें, जिस तरह आपने वीडियो में सुना ही है, कि ये अहले बैत रसूल अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम और हज़रत उमर के दरमियान जो है वो बड़ी हम आहंगी थी, आपस में बड़े शीरो शक्कर थे और इनके यहाँ जो है कोई नाराज़गी नहीं हुई। तो मौलाना साहब जितनी हिम्मत और कोशिश, जितनी जिद्दोजहद कर सकते हैं करें, रिश्तेदारियाँ ये साबित कर सकते हैं तो करें, लेकिन क्या ये रिश्तेदारी जो है वो उनके मज़ालिम से जो है वो उन्हें जो है वो बरी कर सकती है? ऐसी बात नहीं है, क्योंकि कुरान मजीद में है कि हज़रत सूरह माइदा की आयत नंबर 30 में आयत पढ़ देता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फतव्वत लहू नफ्सुहु क़त्ल अख़ीहि फ़क़ातलहु फ़अस्बहा मिनल ख़ासिरीन, कि क्या हुआ कि काबिल को जो है वो उसके नफ्स ने जो है वो इस बात पे भड़काया कि वो अपने भाई को जो है वो कत्ल कर दे, तो पास उसने कत्ल कर दिया हज़रत हाबिल को, तो क्या हो गया? खसारा उठाने वालों में से हो गया। हालांकि रिश्तेदारी तो बड़ी मजबूत थी, बाप भी एक, माँ भी एक, भाई था जनाब, तो रिश्तेदारी इतनी थी, लेकिन फिर भी कुरान क्या कह रहा है कि फ़अस्बहा मिनल ख़ासिरीन, वो क्या हो गया? खसारा उठाने वालों में से हो गया। तो आप चाहे रिश्तेदारियाँ साबित कर लें, लेकिन इस रिश्तेदारी के साबित होने से उनके आप जुल्म पे जो है वो पर्दा नहीं डाल सकते। अगली आयत आप सुने, एक और आयत जो है वो हम पेश कर देते हैं कि सूरह मुबारक हूद में है कि क़ाल या नूह इन्नहु लैसा मिन अहलिक इन्नहु अमलुन गैरु सालिह, कि ए नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ये तुम्हारा हालांकि बेटा है लेकिन तुम्हारी अहल में से अब नहीं रहा। क्यों? इतना मजबूत रिश्ता है, लेकिन वो जालिम है। जालिम इस तरह कि उसने जो है वो अपने जो है वालिद की जो है वो नबूवत को सही तरीके से नहीं मान रहा, उन्हें नजीउल्लाह नहीं मानता, लिहाजा ये काम करके उन्हें ना मान के उसने जुल्म किया है। तो ये जो है रिश्ता जो बाप बेटे का है, ये इस वजह से, जुल्म की वजह से ख़त्म हो गया है। इस जुल्म की वजह से उसे जो है वो ये इस रिश्ते से जो है वो हाथ धोने पड़े और उसे जो है वो कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो रिश्तेदारी जितनी भी मजबूत हो, वो कभी भी किसी जालिम के जुल्म से जो है वो उसे बरी नहीं कर सकते। ये तो हो गई एक बात। नाज़रीन, अब हम उस रवायत की तरफ जो है वो देखते हैं कि वो रवायत जो है वो उससे क्या कुछ फ़ायदा होता है या नहीं होता, उसकी सनद कैसी है और उसका मतन कैसा है, अभी हम आपके सामने रखते हैं। देखें किताब बुखारी शरीफ, इसका टाइटल आप देखें, बुखारी शरीफ किताबुल मगाज़ी, बाब है उम्मे सलीत, कि हज़रत उमर जो है वो औरतों में चादर तकसीम कर रहे थे। चादरें, हज़रत उमर जो है औरतों में चादरें तकसीम कर रहे थे। जब एक चादर बाकी बच गई तो एक शख्स ने कहा क्या, अच्छा यहाँ पे आप रवायत अगर अरबी आप देखें तो गौर करें कि आप वो चादर रसूल की नवासी को दे दें। अच्छा, अरबी लफ्ज़ क्या है? अल्लती इंदक, अल्लती इंदक, वो जो आपके पास है। अब इससे अल्लती इंदक से ये निकाह और तज़वीज आप किस तरह ले सकते हैं? इस इंदक फ़कत एक लफ्ज़ है इंदा का, तो इससे आप किस तरह साबित कर सकते हैं कि ये जनाब उम्मे कुलसूम जो है वो हज़रत उमर की जो है वो ज़ौजें हैं? हालांकि अल्लती इंदक का मतलब है वो चादर जो आपके पास है, बाकी बच गई है, एक बाकी रह गई है, वो जो आप जो है वो नवासी रसूल को दे दें। दूसरी बात यह है कि ये रवायत कभी भी आपको फ़ायदा नहीं पहुंचा सकती। क्यों?
کہ آپ دیکھیں کتاب فرائض السمتین فی فضائل مرتضی والبتول والسبتین نور الثقلین، اس کے لکھنے والے ہیں محدث کبیر ابراہیم بن محمد الجوینی، اور اس کے ترجمہ کرنے والے ہیں علامہ صفدر رضا قادری، اور یہ کتاب چھپی ہے چشتی کتب خانہ سے۔ اچھا، اس میں آپ دیکھیں صفحہ نمبر 423 ہے کہ کچھ اہل علم صحیح بخاری سے نکاح ام کلثوم ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ صحیح بخاری کی روایت کا نکاح ام کلثوم سے دور کا کوئی واسطہ نہیں ہے، اس لیے کہ امام بخاری نے اس روایت کو کتاب النکاح میں جو ہے وہ ذکر نہیں کیا بلکہ کتاب الجہاد میں ذکر کیا ہے۔ تو اگر یہ روایت جو ہے وہ نکاح پہ دلالت کرتی ہوتی تو یہ ایسے کتاب النکاح میں جو ہے وہ ذکر کرنا چاہیے تھا۔ ناظرین کرام، اس روایت کی جو ہے وہ سند ہمیں کسی کتاب میں نہیں ملی، ایک کتاب میں فقط ملی ہے جس کا نام ہے کتاب کا الاستیعاب فی معرفت الاصحاب۔ آپ اس کا ٹائٹل دیکھیں۔ ناظرین کرام، اس کتاب میں 2 سلسلوں سے جو ہے یہ روایت نقل ہوئی ہے، جس سے یہ جو ہے وہ واضح ہو رہا ہے کہ جناب ام کلثوم جو ہے وہ حضرت عمر کی جو ہے وہ زوجہ ہیں۔ تو دیکھتے ہیں کہ اس کی سند میں جو ہے وہ راوی کیسے ہیں۔ عبدالوارث سے روایت ہے کیا کہ حضرت عمر نے جو ہے وہ مولا علی علیہ السلام کے پاس جو ہے وہ کسی بندے کو بھیجا کہ یعنی کہ وہ رشتہ طلب کیا جناب ام کلثوم کا، تو آپ نے فرمایا، یعنی مولا علی نے فرمایا کہ وہ چھوٹی ہیں، تو حضرت عمر سے کہا گیا کہ حضرت علی نے جو ہے وہ رشتے جو ہے وہ مسترد کر دیا، تو آپ دوبارہ رجوع کریں۔ فقال له علی اب آسو بہا الی، میں نے تمہارے پاس بھیجتا ہوں، اگر وہ راضی ہو جائیں تو آپ جائیں انہیں اپنی بیوی بنا لو۔ فارسل بہا الی فکشف عن ساقها، تو عمر نے جو ہے وہ ان کی جو ہے وہ پنڈلی کو جو ہے وہ برہنہ کر دیا۔ فقالت ما واللہ لولا انک امیر المؤمنین للطمت عینک، کہ اگر جب انہوں نے جو ہے وہ پنڈلی کو جو ہے کھولا، پنڈلی کو جو ہے وہ ننگا کیا، تو اس وقت جو ہے وہ بیوی نے فرمایا کہ اگر اللہ کی قسم اگر آپ امیر المومنین نہ ہوتے تو میں آپ کی جو ہے وہ آنکھ کھول دیتی۔ تو یہ والی روایت ہے، اس کی جو ہے وہ سند میں جو پہلا جو شخص ہے وہ ہے عبدالوارث، ایک راوی ہے جس کا نام ہے عبدالوارث۔ تو دیکھتے ہیں ہم میزان الاعتدال، ٹائٹل دیکھیں، اس کی 4تھی جلد ہے۔ اس روایت پہ بھی انشاءاللہ گفتگو میں کروں گا، تو آپ اس کی فی البار جو ہے وہ سند دیکھیں، اور اس کے پہلے راوی ہیں عبدالوارث۔ ابھی آپ دیکھیں علامہ ذہبی کی کتاب میزان الاعتدال 4تھی جلد ہے اس کی، اس سلسلے میں انہوں نے جو ہے وہ 6 جو ہے وہ عبدالوارث کا ذکر کیا ہے، 6 عدد جو ہے وہ عبدالوارث اس کتاب میں موجود ہیں۔ تو میں آپ کو 6 کے 6 جو ہے پڑھ کے سنا دیتا ہوں، ذرا دیکھیے۔ پہلے عبدالوارث کوفی ہیں، اس سے کسی قاسم کی جو ہے وہ روایت کا ذکر نہیں کیا گیا، کیونکہ آپ نے جو ہے وہ روایت میں دیکھا کہ اس کی سلسلہ سند میں کہ حدثنا عبدالوارث حدثنا قاسم، تو جو ہے وہ یعنی کہ اس نے جو ہے وہ قاسم سے حدیث لی ہے، لیکن یہ پہلے جو انہوں نے عبدالوارث کا تذکرہ کیا ہے اس نے جو ہے وہ قاسم سے حدیث نہیں لی۔ اچھا، دوسرے دیکھیں، عبدالوارث بن سعید یہ متاثر تھے، اور حماد بن زید نے محدثین کو اس کے قدریہ فرقے کی نظریات رکھنے کی وجہ سے اسے روایت نقل کرنے سے جو ہے وہ منع کر دیا تھا، اس کا یہ حال تھا۔ اور دوسرے جو نیچے دیکھیں، یزید بن زری بیان کرتے ہیں کہ جو شخص عبدالوارث کی محفل میں جاتا ہے وہ میرے قریب نہ آئے، یہ اس بندے کا عبدالوارث کا حال ہے۔ پہلا عبدالوارث کیا ہے کہ جی اس کی جو ہے وہ قاسم سے جو ہے وہ روایت کا کوئی ذکر نہیں ہے، اس نے جو ہے کوئی قاسم سے جو ہے وہ روایت لی ہو۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ متاثر تھا، اور اس کا یہ حال ہے کہ یزید بن زری فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ جو ہے اس کی محفل میں جاتا ہے تو وہ میرے قریب نہ آئے۔ تیسرے شخص جو ہے وہ لکھتے ہیں عبدالوارث بن صخر، یہ مجہول ہیں، یعنی اس کے بارے میں کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ اچھا، چوتھے عبدالوارث بن غالب ہیں، انہیں کوئی نہیں جانتا، ان کی روایت سے جو ہے انکار کیا گیا ہے۔ پانچویں عبدالوارث امام دارقطنی نے کہا کہ ان کی روایات ضعیف ہیں۔ امام ترمذی نے بخاری سے بیان کیا کہ عبدالوارث کی احادیث سے انکار ہے، اور ابن معین نے انہیں مجہول کہا ہے۔ ناظرین کرام، ہم نے 5 عدد جو ہے وہ عبدالوارث آپ کے سامنے رکھے میزان الاعتدال میں سے کہ ان کا کوئی حال نہیں ہے، کوئی بیچارہ ضعیف ہے، کسی کو کوئی جانتا نہیں ہے وغیرہ وغیرہ، کوئی متعصب ہے، تو ان کی روایت کو جو ہے وہ آپ کیسے قبول کر سکتے ہیں۔ چھٹے ہیں جی، چھٹے عبدالوارث کیا لکھتے ہیں جس کے متعلق ازدی کہتے ہیں کہ ان کی نقل کردہ احادیث کو نوٹ نہیں کیا جائے گا،
6 عدد علامہ ذہبی نے عبد الوارث جو ہے وہ لکھے ہیں اپنی کتاب میں. ان ساروں کا یہ حال ہے اور ان کی روایت کو قبول نہیں کیا جا سکتا. آپ دوسری روایت کی سند کو دیکھیے. وذکر ابن وہب ان عبد الرحمن بن زید بن اسلم کیا ان عمر بن الخطاب تزوج ام کلثوم بنت علی بن ابی طالب. تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی سند میں جو ہے وہ عبد الرحمن نامی بندہ موجود ہے. اب دیکھتے ہیں کہ میزان الاعتدال میں علامہ ذہبی نے ان کے متعلق کیا فرمایا. امام نسائی کہتے ہیں کہ عبد الرحمن ضعیف راوی ہے اور امام بخاری کا بھی کوئی اسی طرح کا نظریہ ہے. تو ناظرین کرام اگر دیکھا جائے تو یہ جو دوسری روایت ہے اس میں جتنے بھی راوی ہیں تو ان پہ جو ہے وہ گفتگو کی جا سکتی ہے. ان سے یہ روایت جو ہے وہ قبول اس روایت کو جو ہے وہ قبول نہیں کیا جا سکتا کیونکہ وہ سارے یا منکر ہیں یا متروک ہیں یا ضعیف ہیں. تو ہم نے ان میں سے ایک آپ کے سامنے عبد الرحمن بن زید جو ہے وہ رکھ دی ہیں. تو عبد الرحمن جو ہے وہ ضعیف ہیں. جب یہ ضعیف ہیں تو ان سے جو ہے وہ آپ روایت کو جو ہے وہ کیسے جو ہے وہ لے سکتے ہیں اور اس کی روایت پہ کیسے آپ عمل کر سکتے ہیں. یہ ہو گئی ناظرین کرام اس روایت کی جو ہے وہ اسناد پہ گفتگو ہو چکی ہے. ابھی آپ دیکھیں کہ اس کا متن کیسا ہے. اتنا بیہودہ متن ہے ناظرین کرام. آپ دیکھتے ہیں کہ فرائض السمتین فی فضائل مرتضی والبطوح والسمتین میں اس کے متعلق کیا کہا گیا. دیکھتے ہیں کہ مندرجہ بالا روایت یعنی یہی والی روایت جو ہم نے آپ کے سامنے رکھی حقیقت کے خلاف ہے. اسی روایت کے متعلق فرما رہے ہیں وہی روایت جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کی یعنی کہ عقد ام کلثوم جو ہے وہ اس کے متعلق. اور یہ جو پنڈلی والی روایت ہے اس کے متعلق کیا لکھتے ہیں. کہتے ہیں کہ مندرجہ بالا روایت حقیقت کے خلاف ہے جس کو کوئی بھی جو ہے وہ عقل سلیم رکھنے والا تسلیم نہیں کرتا. پتہ چلا کہ جوینی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جس میں عقل ہے نا وہ تو اس روایت کو تسلیم نہیں کرے گا. ہاں جو عقل کے گورے ہیں وہ بے شک اس روایت کو تسلیم کریں. اس میں مولا کائنات علی علیہ الصلوۃ والسلام کی غیرت پر دھبا اور حضرت عمر پر بہتان کی سازش کی گئی ہے جس کو کوئی صاحب ایمان قبول نہیں کر سکتا. کیوں؟ اس میں جو ہے وہ توہین ہے حضرت عمر کی اور مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی جو ہے توہین ہے. تو جو بھی مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت رکھتے ہیں وہ تو اس روایت کو قبول نہیں کرتے اور جو حضرت عمر سے محبت رکھتے ہیں تو انہیں بھی چاہیے کہ اس روایت سے جان چھڑائیں کیونکہ اس میں جو ہے وہ کوئی بھی اہل علم جو ہے وہ اسے قبول نہیں کر سکتا کیونکہ جو ہے وہ اس کے جو راوی ہیں عبد الوارث جو ہے وہ بھی جو ہے وہ ضعیف ہیں اور اس سے سند میں باقی بھی جو راوی آپ دیکھیں گے وہ بھی کوئی اتنے معتبر نہیں ہیں. اور عبد الرحمن بن زید بن اسلم جو ہے وہ بھی جو ہے وہ ضعیف ہیں دوسری روایت میں جو دوسری سند میں جو راوی. ناظرین کرام یہ تو آپ نے ہمارا تجزیہ سن لیا. اب ذرا دیکھیں کہ اس کے جو ہے وہ متن کے متعلق جناب سید عبد القادر جیلانی صاحب جو ہے وہ کیا فرما رہے ہیں ذرا سنیے. پہلے کہا کہ تم اپنی بیٹی کو سنوار کے میرے پاس بھیجو جو اگر مجھے پسند آ گئی تو میں کر لوں گا. تو حضرت حیدر قرار نے اپنی بیٹی کو نکاح سے پہلے سنوار کے بھیجا. یہ جتنے ام کلثوم کے نکاح کا ذکر کرنے والے ہیں ہم ان سے کہیں گے کہ تم اپنی بیٹیوں کا یہ تجربہ کراؤ گے. میں اللہ جو حضرت علی مرتضیٰ کی بیٹی کا تجربہ بتاتے ہو کہ ان کو بنا سنوار کے بھیجا. حضرت عمر نے ان کو زانو پر بٹھایا ان کے بوسے لیے گلے سے لگایا ان کی پنڈلی ننگی کر کے پکڑی تو انہوں نے کہا کہ تو امیر المومنین ہوتا مار کے میری ناک توڑ دیتی. اور دوسرا جملہ ہے لتمست عینک میں تیری آنکھیں نکال دیتی. اگر کوئی شائستہ بات کی ہوتی تو وہ یہ بات کہتی. واپس آ کے بھیج دی ارسلتنی الی شیخ سوء ایک بڑے بدتر بوڑھے کی طرف نے مجھے بھیجا ہے. تو ناظرین کرام آپ نے دیکھا کہ علامہ صاحب کیا فرما رہے ہیں. تو علامہ صاحب کی باتوں پہ ذرا غور کریں اور اس روایت کو نہ پھیلایا جائے. اس میں توہین ہے سراسر توہین ہے. خلیفہ راشد جناب علی علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی توہین ہے اور حضرت عمر کی بھی اس میں توہین ہے. تو مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین تو ہم برداشت نہیں کر سکتے اور اگر آپ برداشت کر سکتے ہیں حضرت عمر کی توہین تو بے شک اس روایت کو بے شک جو ہے وہ فوٹو کاپیاں کر کے اسے پھیلائیے. تو ناظرین کرام آپ نے ہمارا تجزیہ سنا اور عبد القادر جیلانی صاحب کی بھی بات آپ نے سنی. تو اسی طرح کی اور مزید علمی اور تحقیقی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو شیئر کریں. السلام علیکم یا علی مدد. إن الموت لكون زوغا إن الموت لكون زوغا إن الموت لكون زوغا إن الموت لكون زوغا